अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ आबिद अली हैदर। एक वर्ड है अमीर गरीब का फ़र्क मिटाना, अपने आप के लिए आसानियाँ बनाना। आज काज़िम अली काज़ी साहब के हम वो क्वेश्चन करेंगे। मैं ये नहीं बताऊंगा कि ये कौन सा अदारा चला रहे हैं, किन की इस्लाह किन की इफ़लाह कर रहे हैं, किन को ये ट्रेन कर रहे हैं और क्या क्या कब से कर रहे हैं। मैं सिर्फ आपको चंद चीज़ें बताऊंगा कि जो इन्होंने अपने दौर में की हैं और ये कर रहे हैं, और सिर्फ ना कर रहे हैं बल्कि ये चाहते हैं कि ये चीज़ें आम हो जाए। अंजुमन हुसैनिया ख्वाजगान नारोवाली रजिस्टर्ड लाहौर एक ऐसा अदारा है कि एक ही छत में, एक ही छत के नीचे आपको बहुत सी सहूलियात मिलती हैं। जो सबसे मेन सहूलियत है, जो सबसे मेन चीज़ है जिसके लिए हम आए हैं, हम ना इस टाइम एजुकेशन की बात कर रहे हैं, ना इस टाइम हम तरबियत की बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं कि जब किसी घर में फोतगी हो जाती है और उस घर में जो अफरा तफरी मच जाती है, उसको किस तरह से हम टेंशन फ्री बना सकते हैं, ये सब कुछ हमने सीखा है काज़िम अली काज़ी साहब से। अस्सलाम वालेकुम हाई साहब। वालेकुम अस्सलाम। हाई साहब, मुझे बताएं कि सबसे बड़ी जो कौमी मरकज़ की एक खसूसियत है कि एक ही छत में, एक ही छत के नीचे हमें सब कुछ मिल जाता है। उसमें सबसे आगे मैं बात करूंगा कि जब कोई फोतगी हो जाती है तो किसी को कुछ करना नहीं पड़ता। ये तरीका क्या है? देखें, हर इंसान ने फौत हो जाना है, ये तो एक बिल्कुल। लाजमी अमर है। और हर घर में जितने भी अफराद हैं उन सब ने फौत हो जाना है। बिल्कुल। तो जिस तरह जीने के असलूब होते हैं, इसी तरह मरने का भी कुछ तरीका और सलीका है। होता ये है कि अंजुमन हुसैनिया ने जो एक आइडिया और तरीक़ाकार मुतारफ़ कराया, जो हमारे बुज़ुर्गों की दानिशमंदी का, दूरअंदेशी का मुँह बोलता सबूत है। जब कोई फौतगी हो जाती है तो सबसे पहले वो डेड बॉडी को लेके कौमी मरकज़ में आ जाते हैं। बिल्कुल सही। कौमी मरकज़ में आने के बाद यहाँ पे जो स्टाफ, जो अमला, उनकी सर्विसेज स्टार्ट हो जाती हैं। ठीक है। सबसे पहले मीडिया पे उनकी तस्वीर, उनकी एज, उनकी फैमिली और उसको लिख के और उनके जनाजे का टाइम लिख के सबको बता तो दिया। वायरल कर दिया जाता है। बिल्कुल सही। और पूरी कौम को पता चल जाता है, वो तस्वीर देख के समझ जाते हैं कि ये कौन सा फौत हुए हैं। बिल्कुल सही। और उनके जनाजे का टाइम वगैरह। उसके बाद दूसरा मरहला होता है, वो साल को मैसेज कॉल चली जाती है, वो आ जाता है। चूँकि यहाँ पे एक कमरा मखसूस है गुस्ल और कफन के लिए, तो वो गुस्ल का और कफन का अमल शुरू हो जाता है। ठीक है। रिश्तेदार, अजीज़ों कारब, वो सब यहाँ पे इकट्ठे हो जाते हैं। ठीक है। और जैसे बैठने का इंतज़ाम है, चाय पानी, वाशरूम, हर चीज़ अवेलेबल है, किसी चीज़ का भी एहतमाम करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। तो ऑटोमेटिकली सारा सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। और जैसे आगे कब्रिस्तान में राब्ते होते हैं ऑफिस वालों के, वहाँ पे इतला हो जाती है कि भाई फ़लाँ साहब फौत हो गए हैं, फ़लाँ टाइम पे उनकी डेड बॉडी आएगी। ठीक है। तो वहाँ पे गोरकन और आलम दीन मौके पे मौजूद होते हैं, और मरकज़ में एक अलहदा आलम दीन मौजूद हैं। उनको इतला हो जाती है, वो जनाजे से 1 घंटा पहले आ जाते हैं। उससे पहले यहाँ पे सपारे वगैरह अहतमाम मौजूद है। लोग बैठ के अपने मरहूम के लिए, इसाले सवाब के लिए तलावत कलाम पाक करते हैं। फिर आलम दीन आ जाते हैं, वो आके तबलीग और वाज़ करते हैं लोगों को मौत की तलखियाँ और आखिरत का हिसाब और दुनिया से जाने का जो असलूब है वो बताते हैं, जिससे लोगों का एजुकेट होते हैं, लोगों को सेंसेस बेदार होती हैं। और ये फौतगी का एक ऐसा मौका होता है जब इंसान की हिस्सें जो है ना वो बड़ी सेंसिटिव और नाजुक हुई होती हैं, और वहाँ उस वक्त जो उनको मैसेज मिलता है ना, वो उनके ऊपर असरअंदाज होता है और उनकी लाइफ में तब्दीली का बाइस ये तो आपने मुझे एक बताया ना कि यहाँ पे हमने ज़िंदगी को किस तरह एक सुकून वाले प्रोसीजर में दफनाना, फिर वहाँ से वापस भी यहाँ पे लोग आते हैं, कुल कुरान हानी। एक आम मोहल्ला है, मतलब मैं एक मोहल्ले में रहता हूँ, और जब किसी घर में फोतगी हो जाती है तो वहाँ पे जो एक अफरा तफरी का आलम होता है कि टेंट लगा दो, वो गुस्ल के लिए चीज़ें इकट्ठी कर लो, गुस्ल देना है, वहाँ पे हम इसको किस तरह लागू कर सकते हैं?
میں اس سے پہلے آپ کو یہ کہہ دوں، دیکھیں ہمیں سمجھنا ہوگا، ہمارے لیے تو چیزیں ہماری آسان ہو چکی ہیں نا، لیکن اگر ہم ان سروسز کو سمجھنا شروع کریں، لکھنا شروع کریں، کیا کیا کرنا پڑتا ہے. سب سے پہلے تو کوئی محلے دار آ جاتے ہیں، کوئی رشتہ دار قریبی آ جاتے ہیں، پھر باقی چیزوں کا عرب بزنس کمیونٹی جیسے ہاں جی آپ کے بالکل، ریلیشنز ہیں، ان سب کو اطلاع پہنچانا ایک مرحلہ ہے. جی جی اس کے بعد کوئی ٹینٹ منگاؤ، کرسیاں منگاؤ، دریاں منگاؤ، پنکھے، گرمی ہے تو پنکھے لگاؤ، پانی بالکل کا صحیح، انتظام پانی کا کرو، انتظام سردی کرو، ہے تو ہیٹر کا انتظام کرو. اس کے بعد مولانا صاحب کا غسال کا انتظام، اس کے بعد باورچی کا انتظام، اس کے بعد کھانے پینے کھانے کی کا چیزیں انتظام، اکٹھی کرو، پھر یہ کھانا کھلانا کس نے ہے، کھانے کے اخراجات کس کی ذمہ داری ہے. بالکل یہ ایک ایسا لانگ ٹائم لمبا پروسیجر ہے. جیسے میں نے ایک دفعہ اس کو کیلکولیٹ کیا تھا تو تقریباً 35 کے لگ بھگ افراد اس وقت سروسز دے رہے ہوتے ہیں جب کسی گھر میں فوتگی ہو جاتی ہے، ایسے ہی ہے. اور اس کے بعد مطلب آگے کسی نے قبر کا اہتمام کرنے جانا ہے، کسی نے پھول خریدنے گئے جانا ہے، کسی نے کھانے پینے کی چیزوں کا اہتمام کرنا ہے. تو یہ اگر ہم اس جو موجودہ دور میں رائج العام طریقہ کار اگر ہم اس کو سامنے رکھ کے یہ بات کریں گے نا سروسز کی، تو پھر تو تو یہ پھر پتہ چلے گا کہ یہ کتنی بڑی افادیت ہے اور کتنی اہم افادیت ہے. کیونکہ یہ ایک لازمی امر ہے، فوتگی ایسے ہی تو ہے، ہر بندے نے فوت ہو ہونا جانا ہے، ہی تو ہر بندے کے ساتھ یہ والا پروسیجر ہونا ہے. تو چونکہ ہم نے اس کی افادیت اور اس کے بینیفٹس انجوائے کر رہے ہیں اور اس سہولت کو فائدہ اٹھا رہے ہیں سارے، جی تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس آئیڈیا کو فروغ کیا جائے، بالکل عام صحیح، کیا جائے، عام لوگوں کی، تک بھی اس کو نالج کو پہنچایا جائے. اور یہ اس میں کوئی اتنا مشکل نہیں ہے، یہ صرف ایک جس کو کہتے ہیں پلان کرنے کی ضرورت ہے. پلان کرنے کی ضرورت ہے، تو یہ پلان میں ضرور دینا چاہوں گا تاکہ دوسرے بھی لوگ اس سے استفادہ فائدہ کریں. اٹھائیں. اس کی کوئی مشکل نہیں ہے، یہ بالکل بڑا ایزی میں آپ کو سمجھا سکتا ہوں. اب میں اس طرف اگر آ جاؤں تو آئیڈیا یہ ہے کہ ہر محلے میں، ہر علاقے میں مساجد تو موجود ہیں، بالکل اور صحیح، چھوٹی مساجد بھی ہیں اور جامع مساجد بھی ہیں. ایسے ہی ہے، یہ کام ہونا چاہیے جامع مساجد کے اندر. ٹھیک ہر ہے، علاقے کی جامع مسجد جو اپنی وسعت کے حساب سے اس قابل ہو کہ جہاں پہ 200-400 لوگ سما سکیں، وہاں پہ اس کا اہتمام ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، جامع مساجد میں جگہ موجود، انتظامیہ موجود، صرف ان کو ایک نئی سروس کا اہتمام کرنا ہے. ایک ان کو ایسی جگہ تیار کرنی پڑے گی جہاں پہ غسل و کفن کیا جا سکے. صحیح، دوسرے نمبر پہ ان کو وہاں پہ بیٹھنے کے لیے، کیونکہ خواتین کے بیٹھنے کے لیے جگہ بنانا بھی ایک لازمی امر ہے، کیونکہ کچھ خواتین کے مسائل ہوتے ہیں کہ جو عام دنوں میں مسجد کے اندر ان کی انٹری مناسب نہیں ہوتی، تو ان کے لیے ایک علیحدہ سے ایک جگہ کا اہتمام کیا جائے کہ جہاں پہ خواتین اور مردوں کے بیٹھنے کا انتظام ہو. پھر مولم موجود ہوتے ہیں، امام مسجد موجود ہوتے ہیں، وہ لازم بلازم تبلیغ کا عمل کریں، کیونکہ اس موقع پہ جو میسیج ہے وہ باہم پہنچتا ہے اور ذہنوں پہ اثر انداز ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ معاشرے کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں، بہتری لانا چاہتے ہیں، تو وہ ایک بہترین موقع ہوتا ہے لوگوں کے ذہنوں میں میسیج بھیجنے کا. تو مطلب جب آپ جنازے کا جو ٹائم رکھیں اس سے گھنٹہ پہلے جی جی وہ مبلغ، وہ عالم دین، وہ پیش امام، وہ ممبر پہ آ کے لوگوں کو تبلیغ کرے، گائیڈ کرے اور زندگی اور موت کی حقیقت سے روشناس کرائے. اور جو لوگ دنیا میں کھو گئے ہوتے ہیں ان کو وہی ایک موقع ہوتا ہے ان کے دماغ پہ ضرب لگانے کا. تو کٹ شاٹ یہ ہے کہ جامع مساجد میں اہتمام ہو جائے، خواتین و مرد و زن کے بیٹھنے کا انتظام ہو جائے، اور مسجد انتظامیہ ہی ان کے لیے کھانے کا اہتمام کرے. اور کھانے میں یہ میں لازم جیسے ہم نے کیا ہوا ہے جی جی کہ نو میٹ، گوشت نہیں، دال اور سبزی، سادہ غذا، تاکہ جب لوگ کئی گھنٹوں کی وہ ایک ایکسرسائز میں سے گزر کے ہوتے ہیں تو فطری ضرورت ہے انسان کی.
اب یہاں پہ جب وہ لوگ دفنا کے واپس آئیں جی جی تو وہاں پہ آ کے کھانا تیار ہو اور ان کو کھانا سرونگ کیا جائے اور پھر وہ فاتحہ خوانی کر کے لوگ اپنے اپنے گھروں میں چلے جائیں، بالکل صحیح. تاکہ جو لواحقین ہوتے ہیں وہ پتہ نہیں کئی گھنٹوں سے ایک ایکسرسائز میں سے گزر ہوتے ہیں، ان کو ریسٹ بھی چاہیے، ان کو بریک بھی چاہیے، ان کے اوپر کسی قسم کا برڈن بوجھ نہیں ہونا چاہیے. تو وہ جا کے آرام کریں تاکہ اگلے دن کل خوانی کے لیے پھر وہ دوبارہ سے آمادہ ہوں. اور کل خوانی کا انتظام بھی مسجد میں ہی ہونا چاہیے، اسی مسجد میں اہتمام ہو، کیونکہ مسجد میں سپارے بھی موجود ہیں، جگہ بھی موجود ہے، لوگ آئیں کل خوانی کریں اور وہیں سے اپنے اپنے گھروں کو یا اپنے کاروباری مقام پر میرے خیال سے قاضی صاحب اس چیز کا ہمیں یہ بھی فائدہ ہو سکتا ہے کہ اگر ہم سارے محلے والے مل کے مسجد میں اگر فنڈنگ، جس طرح آپ نے ایک نظام ادھر چلا رہے ہیں کہ جتنی بھی آپ کے پاس فنڈنگ آتی ہے اس کا ایک احسن طریقے سے ہر جگہ پہ ہر ڈپارٹمنٹ میں استعمال ہو رہا ہے، اس استعمال کو آپ لوگوں کو فائدہ دے رہے ہیں، لوگوں کو پتہ چل رہا ہے کہ آپ کی فنڈنگ سے یہ ڈپارٹمنٹ چل رہے ہیں، یہ کام چل رہے ہیں. تو اسی طرح جو آپ یہ آئیڈیالوجی بتا رہے ہیں کہ اگر ایک محلے کی جامعہ مسجد میں یہ سارا انتظام ہو جائے تو وہ ساروں کا ایک حصہ بھی ڈل جائے گا اور اس مسجد کو بھی میرے خیال سے کوئی فرق نہیں پڑے گا اگر وہاں پہ یہ ڈپارٹمنٹ وائز، یا میں کہتا ہوں کہ اگر یہ لوگ وہاں پہ لوگوں کی تربیت، مثلا وہاں پہ 5 ٹائم نماز ہو رہی ہے، جمعے کا ٹائم ہے، جمعے کی نماز ہو رہی ہے، اگر ہم ٹائم ٹو ٹائم اس مسجد میں ان چیزوں کی تربیت کریں تو وہ زیادہ بہتر رہے گا. دیکھیں ہر مساجد، جامعہ مساجد جو چل رہی ہوتی ہیں ان کے فنڈز ہوتے ہیں، ان کے پاس ایک سسٹم ہوتا ہے. اب وہاں پہ امیر بھی ہیں، غریب بھی ہیں، وہ ایک اسپیسیفک ایک فنڈ اپنے جو اس کے اخراجات ہیں ان کو مینشن کر دیں کہ یہ اس کے اخراجات منیمم ہوتے ہیں. اس میں جو غریب ہے اس کو ریلیکسیشن دیں، بالکل صحیح، کیونکہ جو عمرہ ہیں ان کو جو اللہ نے دولت دی ہوئی ہے اس کا استعمال، بہتر استعمال ہی یہ ہے کہ نادار اور کمزور طبقے کے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے. تو وہ ایسا ایک فنڈ ہونا چاہیے کہ بھئی اتنے فنڈز میں وہ ان کو یہ سروسز دے رہے ہیں، اور جو نہیں دے سکتا، جو نہیں دینا چاہتا، جو نہیں دینے کی پوزیشن، اس کے اوپر برڈن نہ ڈالا جائے، وہ برڈن عمرہ اس کو پے کر دیں تاکہ جو اخراجات کا توازن ہے وہ بھی چلتا رہے. یہ وہ طریقہ ہے کہ جس سے میرے حال سے امیر اور غریب کا فرق بھی ختم ہو جائے گا. ہاں یہ بہت اچھی بات ہے. دیکھیں عموماً فوتگی ہوگی تو کیا ہوگا کہ کسی بھی فرض نماز کے فوراً بعد جنازے کا ٹائم رکھا جائے گا. بالکل صحیح. فجر کے بعد، ظہر کے بعد، عصر کے بعد، مغرب کے بعد، عشاء کے بعد. وہ جو 20 یا سینکڑوں نمازی ہیں وہ بھی شامل ہو گئے، اور جو لواحقین اور عزیز و اقارب ہیں وہ بھی شامل ہو گئے. تو وہ ایک جیسا ماحول، ایک جیسا نظر آئے گا سب کو، اور کوئی اس میں غریب امیر کی تخصیص نہیں ہوگی، ایک جیسا سروسز ہوں گی. اور جو بیت المال کا ایک کنسیپٹ رسول پاک نے دیا ہوا ہے وہ یہی ہے کہ بیت المال سے ضرورت مند کی ضرورت پوری کی جائے. بالکل صحیح. اور میں تو بلکہ یہاں پہ یہ بھی ایک آئیڈیا دوں گا کہ ہر مسجد، جامعہ مسجد کو ایک بیت المال کا فنڈ قائم کر دینا چاہیے کہ امیر لوگ اپنی زکوٰۃ اس فنڈ میں جمع کریں، یا اپنا جو عطیات دینا چاہتے ہیں اپنے مرحومین کے لیے. امیر لوگوں کو عموماً ایک شوق ہوتا ہے کہ ہمارے مرحوم فوت ہوئے ہیں تو جناب ہم ڈھیر سارے پیسے خرچ کر کے تو اپنی میت کو کوئی باہم فائدہ پہنچا سکیں. تو ان کے لیے بہترین آئیڈیا یہ ہے کہ اپنے عزیز و اقارب کی فوتگی کے موقع پر جو اصالہ ثواب کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے بیت المال کے فنڈ میں پیسے جمع کر دیں. اور ایک دوسرا آئیڈیا شروع ہو گیا ہے کہ جامعہ مسجد کی انتظامیہ ان کو علاقے کے کمزور طبقے کا باقی لوگوں کی نسبت زیادہ علم ہوگا، تو وہ اس فنڈ سے ان کی جو ضروریات ہیں وہ پورا کرنے کی کوشش کریں. اور ضروریات میں پھر کلیئر کر دوں کہ جو نیڈز ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہیں ماہانہ اخراجات، دوسرے ہوتے ہیں بچوں کی تعلیم کے اخراجات، تیسرے ہوتے ہیں کہ کسی قسم کی کوئی بیماری اگر کسی گھر میں ہے تو اس کے علاج کے اخراجات کے لیے. یہ 3 ہیڈ ہوتے ہیں. چوتھا ہیڈ آ جاتا ہے کہ اگر کسی کو کوئی
ہیلپ چاہیے کاروبار کرنے کے لیے، کوئی اسمال بزنس کرنا چاہتا ہے تو اس کے پاس تو فنڈز کی تو اس کو بلا سود وہاں سے قرضہ ملے جو وہ اس کو چھوٹی سی منیمم سی قسط کے ساتھ واپس کرتا رہے۔ یہ ایک سسٹم اگر پیرالل بن جائے بیت المال کا تو عمرہ حضرات کی جو دولت ہے وہ احسن طریقے سے خرچ ہونی شروع ہو جائے گی اور لوگوں کی فلاح بہبود پہ خرچ ہونے چاہیے گی، اور اس کا سارا ثمرات جو ثواب جو وہ اپنی مرحوم کو پہنچانا چاہتے ہیں، اس سے احسن اور کوئی قدم ہو ہی نہیں سکتا۔ چاہے جائے کہ وہ لوگ دکھاوے کے لیے دولت خرچ کریں، کوئی قبر کو سنگ مرمر کی ٹائلیں لگانے سے اس کو میت کو فائدہ نہیں ہوتا، یا کوئی بہت مہنگی پھولوں کی چادر ڈالنے سے اس کو کوئی زیادہ فائدہ نہیں ہوگا، یا اچھا کھانا کھلانے سے اس کو میت کو کوئی فائدہ نہیں ہونے والا۔ اگر آپ میت کو سچ مچ فائدہ پہنچانا چاہتے ہیں، اس کا کو بھلا کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے سب سے پہلے صدقہ میت دیں۔ ایسے ہی ہے جو شریعت میں کہا ہے کہ صدقہ میت، یعنی قرآن پاک کی میں نے آیت پڑھی تھی کہ مرحوم فوت ہونے والا حسرت کرے گا کہ مجھے ایک دفعہ زندگی ملے تو میں جا کے صدقہ کروں۔ بالکل صحیح۔ تو یہ اتنی بڑی ایک قرآن میں اللہ تعالیٰ میسیج دے رہا ہے کہ صدقہ میت مرحومین کے لیے جو سب سے بہترین عمل ہے کہ ان کے لیے صدقہ میت دیں، نماز وحشت قبر پڑھیں، اور جو آپ ان کو کوئی باہم فائدہ پہنچانا چاہتے ہیں تو ان کے نام کے فنڈ جو ہے نا وہ بیت المال میں جمع کریں تاکہ وہ اس میت کو اس کا اجر اور فائدہ پہنچ سکے، اور اس کے لیے عالم برزخ میں یا قبر کے فشار قبر میں اس کو لیے آسانیاں پیدا ہوں۔ بالکل صحیح۔